बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं रुबाब और आप देख रहे हैं इख्तिलाफी नोट। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इलाज का मामला हुकूमत के लिए इम्तिहान बनकर रह गया है। नवाज शरीफ शिकवा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी इलाज के लिए वो अब दर बदर नहीं हो सकते, वो इलाज नहीं कराएंगे किसी अस्पताल में। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हर तरह की सहूलत दी जाए, उनकी मर्जी का, जिससे चाहें वो इलाज करा सकते हैं। इस पर फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। कोई हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं है, ना ही नवाज शरीफ साहब से, ना ही जरदारी साहब से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाब गवर्नमेंट को ये हदायत जारी की है कि वो जिस किस्म का इलाज उनको चाहिए, जो डॉक्टर उनको चाहिए, वो उनको मुयस्सर होना चाहिए। और किसी तौर के ऊपर भी ये हरगिज़ शायबा भी किसी को नहीं होना चाहिए कि कोई हुकूमत किसी तरीके से कोई इंतकामी कार्रवाई में मुलव्वस है या कर रही है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छा इलाज भी है। अगर वो अपने डॉक्टर को बाहर से बुलवाना चाहें तो उनको चाहिए ज़रूर बुलवाएं, अल्लाह ने उनको वसाइल दिए हैं। कैबिनेट के सामने एयर ब्लू का लाइसेंस आया, एक मिनट भी कैबिनेट ने उसके ऊपर ये नहीं कहा, उनके तमाम जो कानूनी उनकी मामलात थे वो मुकम्मल थे, हमने एक मिनट में उसके प्रूव किया। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर ये कोई और हुकूमत होती या इस वक्त पीपल्स पार्टी या PMLN की होती और कोई PTI का होता तो क्या यही रवैया होता। तो अब इस इलाज के मामले पर मरियम नवाज भी मुसलसल ट्वीट्स कर रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जी सियासत हो रही है। सियासत हो रही है तो कर कौन रहा है, ये सवाल रखेंगे अपने पैनलिस्ट की जानिब। और शहबाज गिल CM पंजाब के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हबीब साहब, ये सियासत कर कौन रहा है? देखिए, इस वक्त हम ये तो नहीं कह सकते कि सियासत हो रही है या कर कौन रहा है। मेरा ख्याल है कि ये सवाल एक बीमारी के हवाले से ज़रा उठाना मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुश्किल भी है और नामुनासिब भी है। और ख़ास तौर पर जब एक शख्स जो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका हो इस मुल्क का, उसके नाम पे हालिया इलेक्शन में वोट पड़े हों और आज भी लोग उसके चाहने वाले हों, तो उसके बारे वो जब बीमार हो तो मेरा ख्याल है हमें पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं उठाने चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि उनकी बीमारी का एक पॉलिटिकल एंगल ज़रूर है, उससे एक सियासी दबाव हुकूमत पर बढ़ता चला जा रहा है। नवाज शरीफ जब देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने से इब्तदा में चूँकि हुकूमत से थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई कि किस तरह उन्हें कभी एक अस्पताल, कभी दूसरे अस्पताल, कभी एक कमेटी, कभी दूसरी कमेटी तक ले जाते रहे, उसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो एक मॉरल अथॉरिटी है इस हवाले से कि हमारे लीडर की तबीयत ख़राब है और हुकूमत अपने अपने नर्व्स दिखा रही है, हमारी अपने आसाब दिखा रही है हमारी लीडर की बीमारी के ऊपर, तो इस बयानी को तक़वियत मिली है। लेकिन उसके बाद से ऐसा लगता है कि जो बीमारी की सियासत का इनिशिएटिव है वो समहाउ PMLN के पास चला गया है। और फिर अगर आप इसको ब्रॉडली भी देखें तो किसी दर्जे में आपकी बात ठीक भी मालूम होती है कि PMLN के पास इस इशू के अलावा फिल वक्त सियासत का कोई दूसरा एंगल मौजूद नहीं है। इस वक्त इंडिया के मुकाबले में क्या वो ये कहें कि हुकूमत के साथ हम नहीं खड़े होंगे? क्या वो इकोनॉमिक क्राइसिस में कहें कि जनाब हुकूमत गलत कर रही है निकलना? कि वो ये तो नहीं कह सकते। क्या वो ये कह सकते हैं कि जनाब IMF के साथ डील ना करें? वो भी नहीं कह सकते। तो बात इस वक्त जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो सिर्फ चूंकि इस एक इशू के नतीजे में पैदा हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि इस पे सियासत हो रही है। और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ ना सही, मुस्लिम लीग नून के बाज़ लोग यकीनी तौर पर इससे हुकूमत के ऊपर एक दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं। और मुझे लगता है, जैसे अभी आपने फवाद चौधरी साहब का बयान सुनाया, मुझे लगता है कि हुकूमत इससे कुछ दबाव में आ भी गई है। ठीक है साद, आपसे कानूनी हुकूक क्या हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के, इस हवाले से आपके सामने भी सवाल रखेंगे। लेकिन शहबाज गिल साहब, आप ये बताइएगा कि किसी भी शख्स का बुनियादी हक है वो अपनी मर्जी की जगह से इलाज कराए, तो हुकूमत इस सारे मामले में रुकावट क्यों बन रही है? आप सुन पा रहे हैं शहबाज गिल साहब? शायद उन्हें आवाज नहीं जा रही, एक बार फिर उनसे बात करेंगे। साथ आप बताइएगा बुनियादी हुकूक क्या हैं? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम भी रहे हैं, तो क्या वो अवेल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं ये बताता चलूँ कि मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब हकीकतन बीमार हैं और उनका इलाज होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस बात के ऊपर सियासत नहीं हो रही कि क्या नवाज शरीफ साहब बीमार हैं या नहीं हैं, क्या उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। नवाज शरीफ साहब हकीकतन बीमार हैं और हमारी दुआ है कि उनकी सेहतयाबी के लिए भी हम दुआ है। मैं एक गुजारिश करता चलूँ जी, हमारी उनकी सेहतयाबी के लिए भी हमारी दुआ है और हमारा ये भी है कि वो अपना इलाज
معالجہ کروائیں. لیکن یہ جو بات بار بار ہو رہی ہے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آئین اور قانون کا کوئی لینا دینا نہیں کہ کوئی شخص کتنی دفعہ وزیر اعظم رہا ہو. ہمارے آئین کے اندر جتنے بھی حقوق ہیں, جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں, جتنے بھی رائٹ ٹو لائف ہے, ڈسکریمنیشن ہے, دیگر چیزیں ہیں, اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس شخص کو کتنے ووٹ پڑے, کوئی شخص پولیٹیکل لیڈر ہے یا نہیں ہے, وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا یا 2 دفعہ رہا یا 1 دفعہ رہا, اس میں کوئی تفریق نہیں. آئین کی شک, کوئی قانون کی کوئی شک, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہتی ہے کہ اگر تو ایک شخص 2 یا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو تو اس کے بنیادی حقوق تھوڑے سے زیادہ ہیں اور اللہ دیتا کے بنیادی حقوق تھوڑے سے کم ہیں. اس کے اندر کوئی شک نہیں, کوئی فرق نہیں. دوسری بات ضروری جو اس کے اندر کرنی ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ اس کو اس کی مرضی کی جگہ سے علاج کروایا جائے, یہ بنیادی حق ہمارے آئین میں موجود نہیں ہے رباب, اور اس کو ہمیں اس طرح بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے آئین کے اندر یہ حق موجود ہے کہ ہر شخص جہاں تک قانون کے اندر رہتے ہوئے طبی معائنہ علاج کروا سکتا ہے وہ کروائے, اور جیل کے مینولز کے اندر, جیل کے قوانین کے اندر وہ اسپیسیفائیڈ ہیں. اس کے اندر جیل کے قوانین کے اندر اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص پبلک آفس ہولڈر ہو یا رہا ہو یا آپ سے پہلے وزیر اعظم رہا ہو یا وزیر اعلیٰ رہا ہو, نہیں پلیز آپ میری بات پوری کرنے دیجیے. مجھے پتا ہے کہ شہباز گل صاحب کر چکے ہیں اور ان سے ضرور بات کریں گے. جیل کے قوانین کے اندر یہ تفریق نہیں ہے کہ کچھ شخصیات کو تو ہم بہت زیادہ علاج کروائیں گے, کچھ شخصیات کا ہم کم علاج کروائیں گے, اگر اس کو ووٹ پڑے ہوں تو زیادہ علاج کروائیں گے ورنہ نہیں کروائیں گے. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ایک شخص جو کہ, اور ہم نواز شریف صاحب کے کیسز پہ بات نہیں کر رہے, ہو سکتا ہے کہ ان کی غلط کنوکشن ہوئی ہو, اور اگر ہوئی ہو تو مے بی اپیل کے اندر اوور ٹرن ہو جائے گی, لیکن اس وقت وہ ایک کانوکٹ ہیں. انفارچونیٹ بات ہے لیکن اس وقت وہ ایک کانوکٹ ہیں. تو جو کسی کانوکٹ کے رائٹس ہیں, اگر ایک کانوکٹ لاہور میں بیٹھا ہوا کہے کہ میرا علاج گوادر کے ایک ہسپتال سے کرانا چاہیے, تو اس کے اندر قانون میں کوئی اجازت ایسی نہیں ہے. قانون میں ان کو وہیں پنجاب کے ہسپتال میں بھیجا جائے گا. حکومت اسپیشل کنسیشن کر رہی ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ جہاں سے آپ کروانا چاہتے ہیں وہاں سے کروا دیں. اس سے زیادہ کسی شخص کو پاکستان کے کسی جیل میں کا تاریخ کے کسی حصے میں اتنی بڑی آفر کسی حکومت نے نہیں دی کہ آپ کا جہاں سے دل کرے پاکستان میں ہم علاج کروائیں گے. اور نواز شریف صاحب کو کیا چاہیے, اگر نہیں کروانا چاہتے تو اب تقریباً ان کی اپنی مرضی لگے گی. یہی سوال شہباز گل صاحب کی جانب رکھتے ہیں. شہباز گل صاحب, ایک شخص کو یہ حق حاصل ہے وہ اپنی مرضی کا جہاں سے علاج کرانا چاہے کرا سکے, تو حکومت رکاوٹ کیوں بن رہی ہے؟ بہت شکریہ محترمہ. دیکھیے اس میں میرے دوست حبیب صاحب نے شروع میں کہا کہ شروع میں حکومت نے اس کو مس ہینڈل کیا, جس سے یہ نیریٹو جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس چلا گیا. یہ بات درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ پہلے دن سے جب بھی انہیں ہاسپٹل لے کے جایا گیا, وہ جناح ہاسپٹل ہو, سروسز ہو, وہ PIC ہو, ہمیشہ ان کی ہیلتھ کی سچویشن یہ ہے, میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ان کی ہیلتھ کی جو سچویشن میڈیکل ڈاکٹر سے بات کر کے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں پرانے, اور ان کا کہیں ایک جگہ پہ ایک ایسا بلاکیڈ ہے جو امیجیٹ تھریٹ نہیں ہے کوئی بھی, لیکن اس کا پروسیجر ہونا چاہیے, یہ بہتر ہے کہ وہ ہو جائے. تو جب بھی وہ گئے, میڈیکل بورڈ بنا, انہوں نے کہا جی آپ وہ پروسیجر کروائیے. اس پروسیجر کے لیے MS جناح ہاسپٹل نے مجھے خود بتایا, آپ انہیں کل لائن پہ لے لیجئے, گورنمنٹ کے وہ آفیسر ہیں, وہ اسٹیٹ کے آفیسر ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو مکمل پریزنٹیشن دی کہ جی یہ آپ کا پرابلم بورڈ نے ڈیفائن کیا, ہمارے پاس اس کی مکمل فیسلٹی ہے, ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے, ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے, اور ہم اس کا پروسیجر کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ ایک ہاسپٹل سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا اس لیے ہوا کہ میاں صاحب اور ان کی فیملی یہ ڈیسیجن نہیں کر سکے کہ انہوں نے یہ علاج کروانا ہے تو کہاں سے کروانا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ, اگر تو ایک پیشنٹ بے ہوش ہو, ایمرجنسی میں شدید زخمی آئے, یا ہارٹ اٹیک ہو اور وہ آپریشن تھیٹر میں یا وہ ایمرجنسی میں پڑا ہو, تو جو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہوں گے وہ ڈیسیجن میکنگ کریں گے, انہوں نے کب اور کیسے کام کرنا ہے, آپ دونوں کو پتا ہے. لیکن اگر آپ ایک چیک اپ کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں جس میں امیجیٹ ایمرجنسی نہیں ہے, تو پیشنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس نے کب اور کہاں سے وہ پروسیجر کروانا ہے. تو نواز شریف صاحب نے یہ بات حبیب صاحب کی سے میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈس ایگری کروں گا کہ یہ ایک ہاسپٹل سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا ہماری وجہ سے ہوا, یہ ان کی اپنی وجہ سے ہوا, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. شہباز صاحب پہلے تو ہوا یہ نا کہ پہلے انہیں سروسز ہاسپٹل لے جایا گیا, وہاں پر 2 یا 3 دن کے بعد کہا گیا کہ اب ہم آپ کو PIC لے کے چلتے ہیں, اس کے بعد جناح ہاسپٹل کی باری ہے. میں بتاتا ہوں سر, یہ کیا معاملہ ہے؟ جی اصل بات یہ کہ ان کے دیکھیے جب آپ ایک میڈیکل بورڈ بناتے ہیں تو پیشنٹ کی پوری میڈیکل ہسٹری دیکھتے ہیں,
اب یہ ہائی پروفائل کیس ہے تو اس میں حکومت اور حکومتی ادارے بہت محتاط ہیں. انہیں گردوں کا بھی تھوڑا سا پرابلم ہے, انہیں ڈائبٹیز بھی ہے, تو میڈیکل میں اگر آپ ان کو کسی ایسی فیسلٹی میں بھیجیں گے جو ان کی صرف ایک بیماری کو کرتی ہو, اللہ انہیں صحت دے, اللہ انہیں زندگی دے. ہم سب انسانوں نے اللہ کے پاس جانا ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اللہ انہیں صحت دے, زندگی دے. لیکن اگر انفارچونیٹلی کوئی ایسا مس ہیپ ہو جائے کہ صرف آپ نے دل کے, مجھے بات کرنے دیجیے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر انہیں اللہ معاف کرے آپ نے انہیں پی آئی سی میں رکھا اور وہ گردوں کی وجہ سے یا ڈائبٹیز کی وجہ سے انہیں کچھ ہو جائے, تو وہ جو بورڈ ہوگا وہ کل کو جیل میں جائے گا, ان کے اوپر پرچہ ہوگا, ان کے اوپر کاروائی ہوگی کہ جب ایک پیشنٹ کو ملٹیپل بیماریاں تھیں تو انہیں فل فیسلٹی ہاسپٹل میں. اب آپ ذرا ایک بات سمجھائیے ذرا ہمیں کہ نواز شریف صاحب کی جو صحت کی صورتحال ہے وہ ہمیں ان ڈاکٹری بورڈ سے پہلے بھی پتا تھی, اور الٹیمیٹلی ڈاکٹری جتنے بھی آپ نے میڈیکل بورڈز بنائے ہیں دراصل اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے ذاتی معالجین جو کچھ کہہ رہے تھے, باہر کی جو رپورٹیں تھی ساری کی ساری ٹھیک تھیں. تو پھر آخر کیا تردد ہے آپ کو اس بات میں کہ انہیں علاج کی ایسی سہولیات مہیا کی جائیں جس پہ وہ مطمئن ہوں؟ مجھے آپ کے اس سوال سے اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے زیادہ ہم کیا کریں, اس سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں قانون ہاتھ میں لوں, قانون ہاتھ نہیں. دیکھیے دوبارہ میں بتاتا ہوں, اب اس لیے کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا. میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہمارے پاس قانون کے مطابق جیسے سعد رسول صاحب کیونکہ وہ قانون کے ماہر ہیں, انہوں نے آپ کو بتایا کہ حکومت پنجاب جو ہے عدالت نے انہیں سزا دی, وہ کنوکٹ ہیں اور ہم کسٹوڈین ہیں اس جیل کے جس میں وہ رہ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک لمیٹڈ سکوپ ہے, ہمارے پاس ایک لمیٹڈ سکوپ یہ ہے کہ جو قانون میں الاؤڈ ہے پنجاب کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں ہم ان میں. شہباز صاحب ریلیکس کریں. سعد رسول اب آپ ذرا ایک بات بتائیے گا مجھے. شہباز صاحب آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس محدود ریسورس ہے, تو سعد رسول صاحب یہ بتائیے کہ یہ پھر کس طرح سٹریچ کر رہے ہیں کہ باہر سے بھی ڈاکٹر لے آئیں, پاکستان میں جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا نا, کیونکہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. شہباز صاحب آپ کی اجازت سے ہم اس سے آگے نکل سکتے. جی پلیز پلیز پلیز. قانون حبیب صاحب اس وقت تک نواز شریف صاحب کی جو اپنی ڈیمانڈ جو بظاہراً سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے باہر جا کے علاج کرنے کی اجازت دی جائے. یہ باہر جا کے علاج کرنے کی اجازت حکومت دے ہی نہیں سکتی کیونکہ عدالت نے انہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے. ڈاکٹر کو بلا سکتی ہے. میں پوری طرح وضاحت کر دوں, حکومت یہ والی اجازت دے ہی نہیں سکتی. یہ نواز شریف صاحب ایفیکٹولی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیل دے دی جائے تاکہ میں جیل سے نکل کے ملک سے باہر جا سکوں. یہ بات اگر عمران خان صاحب اور پوری نیشنل اسمبلی ایک ریزولوشن بھی پاس کر دے تو یہ نہیں دی جا سکتی, کیونکہ یہ عدالت کی ثوابدید ہے. حکومت پنجاب دو کام کر سکتی ہے. وہ کیا؟ پہلا کام کہ وہ کہے کہ پاکستان میں آپ نے جس ہسپتال میں جانا ہے ہم آپ کو وہاں پہ لے چلتے ہیں, جو کہ ابھی تک وہ کہہ چکی ہے. شہباز گل صاحب اس بات کے بالکل کریں گے. دوسری بات جو وہ مزید مرضی کا اسپتال اپنی مرضی کے ہسپتال پہ ابھی تک شہباز گل صاحب کہہ چکے ہیں, اور نہیں قانون کی صورتحال کے قانون کے مطابق ہے, قانون میں اس کی اجازت ہے. دوسرا حکومت پنجاب یہ کر سکتی ہے کہ کہے کہ اگر آپ کو ہمارے ڈومیسٹک ہسپتالوں میں ہمارے ڈاکٹرز نہیں پسند تو آپ اپنے پرائیویٹ ڈاکٹر خواہ وہ پاکستانی ہو خواہ وہ غیر ملکی ہو آپ اس کا بتا دیجئے, لیکن ہم آپ کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ عدالت نے آپ کو روکا ہوا ہے. میں شہباز گل صاحب آپ سے ایک امپورٹنٹ سوال کرنا چاہتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہوگی تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے کی ہے, جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کی اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہ وہ نہیں ہسپتال جانے پہ رضامند ہوئے, انہوں نے لکھا I request that jail authorities to establish an immediate resuscitation and life-saving unit on jail premises. کہ آپ ایک زندگی کے بچانے کی ان کی ایک یونٹ کریٹ کریں جیل پریمیسز کے اوپر. یہ انہوں نے ریکویسٹ کی جیل اتھارٹی سے. کیا اس کے اوپر آپ کی حکومت کوئی غور کر رہی ہے؟ جی, ان کے ٹویٹ ہونے کے ٹھیک 7 منٹ کے بعد اس پہ کام شروع ہو گیا تھا. سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو کہہ دیا گیا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیجیٹ ڈائریکشنز مجھے آ گئی تھیں اور میں نے امیجیٹلی سیکرٹری ہیلتھ صاحب کو ریکویسٹ کر دی تھی اور ہوم منسٹری کو بھی ریکویسٹ کر دی تھی. تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کی حکومت کیا پلان کر رہی ہے اس پہ؟ جی میں بتاتا ہوں. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ابھی پتہ لگے گا اگلے 2-3 گھنٹوں میں کہ کیا پلان ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک پور نیشن ہے, اس کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. دوبارہ یہ آپ کی یا میری جیب سے یہ نہیں ہو سکتا, یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. اب اگر تو ہمارے پاس ایسا کوئی اکوپمنٹ ہے جو موبل ہو, موبائل ہو, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہو, تو ہم اسے ضرور موو کریں گے. اگر وہ نہیں ہو تو وہاں پہ بنانے میں قانون ہمیں کیا کہتا ہے ہم اس پہ بھی غور کریں گے. لیکن اصولی طور پہ آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایسا یونٹ بنے گا.
اصولی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ قانونی طور پر الاؤڈ ہوا اور ہماری وساطت میں ہوا تو ہم اسے ضرور کریں گے. ہم مریم صاحبہ کا یہ جو تقاضا ہے اس کو ضرور پورا کریں گے اگر قانونی طور پہ ممکن ہوا اور ایڈمنسٹریٹولی ہمارے پاس ممکن ہوا تو. اچھا شہباز گل صاحب یہ بھی بتائیے گا, اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے مذاکرات بھی ہوئے ہیں, تو وہ اس میں کیا طے ہوا, کوئی نتیجہ نکلا؟ میرے خیال میں اپنی آپ کو ذاتی رائے دیتا ہوں, میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور وہ سارے میرے سے سینئر ہیں, میرے پارلیمنٹیرینز ہیں, لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی مذاکرات کی گنجائش کہیں پہ موجود نہیں ہے. سعد رسول صاحب نے فرما دیا انہیں ملک سے باہر ہم نہیں بھیج سکتے, ہماری وساطت میں نہیں ہے, ہماری پاور میں نہیں ہے, ہماری وہ جوریڈکشن نہیں ہے کہ ہم انہیں اجازت دے دیں کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں. جہاں تک ملک کے اندر رہ کے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں تو اس میں مذاکرات ہونے کہاں پہ, مذاکرات تو تب ہوتے ہیں جب آپ کوئی بات مان نہیں رہے ہو. ادروائز تو وہ میری بات سنیے گا جی, ڈاکٹر صاحب ادروائز نہیں جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب سوری, ایک بات کی ذرا وضاحت کیجیے گا کیونکہ یہ آپ سے ریلیونٹ سوال ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر حکومت, ڈپٹی اٹارنی جنرل, خواہ اٹارنی جنرل صاحب کا آفس ہو, آپ کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا آفس ہو یا نیب کے دیگر آفیسز ہوں, انہوں نے اگر نواز شریف صاحب کی جو سپریم کورٹ کے اندر بیل اپلائی کی جائے گی جس کے بعد یا شاید وہ باہر جا سکتے ہوں نہیں جا سکتے ہوں, اس میں پروسیکیوشن کچھ حد تک کم از کم آپ کی طرف سے بھی ہوگی, نیب کی بھی ہوگی, پروسیکیوشن آپ کی طرف سے بھی ہوگی. کیا حکومت ایسی کوئی بات کنسیڈر کر رہی ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب پاکستان میں علاج نہیں کرانے جا رہے یا کروانا چاہتے یا نہیں کروانے کی ان کا دل, کہ آپ سپریم کورٹ میں ان کی بیل نہ اپوز کریں؟ کوئی ایسی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہیں پہ؟ دیکھیے ایک تو یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے, میں فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, میں بالکل لا علم ہوں اس میں, نہ ہی میرا میری جوریڈکشن ہے, مجھے اس پہ نہیں بات کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ میرے سے پرسنل اوپینین پوچھیں تو آئی تھنک کہ جو بھی اٹارنی جنرل ہوں گے وہ لا کے تحت باؤنڈ ہوں گے کہ آپ وہ کام کیجئے جو آپ کو لا کہتا ہے. اور ہاں میرے خیال میں ان کو لا کو فالو کرنا چاہیے. اگر لا کہتا ہے کہ آپ بیل کی اپلیکیشن کو ریزسٹ نہ کریں تو انہیں وہ فالو کرنا چاہیے, اگر لا کہتا ہے کہ آپ اسے ریزسٹ کریں تو انہیں وہ فالو کرنا چاہیے. اچھا حبیب صاحب, اب یہ معاملہ تنازع بن کر رہ گیا ہے, نواز شریف بھی نہیں مان رہے علاج کرانے کو, اب ہوگا کیا, یہ حل کیسے ہوگا؟ حبیب صاحب سوری ذرا یہ بھی وضاحت کیجئے گا, کوئی آپ کے سورسز سے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں مان رہے, لائک ادر دین کہ جی عزت نفس ہوتی ہے انسان کی, ایک جگہ سے مجھے دوسری جگہ لے کے جایا جا رہا ہے, کوئی اور بھی اس میں وجہ ہے؟ دیکھیں دوسری, یہ آپ کے سوال کو تو میں فی الحال اٹھا رکھتا ہوں پھر کسی وقت کے لیے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا اب یہ تنازع رہا ہے جہاں تک حکومت جا چکی ہے. جیسے ابھی شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ کے جواب میں ہم آل آؤٹ جانے کے لیے تیار ہیں, ایکسٹرا مائل بھی چلیں گے جہاں تک جا سکتے ہیں. تو یس میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تنازع رہتا نہیں ہے پاکستان کے اندر. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا نواز شریف باہر جائیں گے تو ان کے باہر جانے کو ایک فرار کنسیڈر کیا جائے گا؟ کیا یہ سمجھا جا رہا ہے کسی لیول پہ؟ میرا خیال ہے کہ اگر تو یہ سمجھ کے فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر تو انتہائی غلط ہے, کیونکہ ہم جس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ شخص خود عدالت کا فیصلہ مانتے ہوئے پاکستان میں رضاکارانہ طور پہ واپس آیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قانونی پابندیاں اور قواعد و ضوابط کی جکڑ بندیاں زیادہ سخت ہوں, کیونکہ عام طور پہ تو کسی قیدی کو یہ اجازت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے باہر سے اپنا ڈاکٹر کیا بھائی بھی دوائی منگوا لے. تو لہٰذا حکومت کو آل آؤٹ جانا چاہیے اور ایکسٹرا مائل جانا چاہیے, کیونکہ یہ بات خالی ایک مریض کی نہیں ہے, یہ خالی بات قانون کی امپلیمنٹیشن شمع شوشے کے ساتھ یہ خالی یہ سوال نہیں ہے, یہ سوال پاکستان کی ایک ایسی شخصیت کا ہے جس کا ذکر تاریخ کے صفحات پہ ثبت ہو چکا ہے. تو لہٰذا اس صورتحال کو مختلف طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. حبیب صاحب نے جو بات کی اس پہ تھوڑی سی ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہہ سکوں گے. حبیب صاحب نے بالکل درست کہا, کیونکہ ہمارے آئین پاکستان کے اندر وہ جو آرٹیکل ہے حبیب صاحب نے بڑا اچھا پڑھا, جس کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کا نام ہماری تاریخ کے اندر لکھا ہو تو اس کے حقوق باقی شہریوں سے زیادہ ہوتے ہیں. تو حبیب صاحب آپ نے میرا خیال ہے کہ بالکل درست کہا, جو بھی سیاستدان ہو اس کے حقوق تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. عام آدمی کے اگر میرے دونوں بھائی مجھے الاؤ کریں تو میں ایک بات چھوٹی سی کہوں. دیکھیے بات یہ ہے,
حبیب صاحب اور میرے پیارے سعد رسول صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ حکومت تحریک انصاف کی جو 22 سال سے ایک جدوجہد چلی ہے کہ آپ نے انصاف پہ ٹریٹ کرنا. میں نے کل میاں صاحب کی خدمت میں بھی یہ عرض کیا، میں نے میاں صاحب کو یہ کہا کہ آپ کی میں کسی بھی پولیٹیکل اوپینین سے اگری نہیں کرتا، میں آپ کی پولیٹکس کو کمپلیٹلی رد کرتا ہوں اور میں آپ کے منشور سے کمپلیٹلی ڈفرنٹ جگہ پہ کھڑا ہوں. میری پارٹی کا سٹانس اور ہے، ہم اور طرح سے سوچتے ہیں، لیکن آپ کی عمر 69 ایئرز ہے، آپ ایک کنوکٹ ہیں جیل میں اور اس کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے. میں آپ کو خدا لگتی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں. اگر آپ کو ہماری نیت پہ شک پڑ رہا ہے، آپ دونوں میں سے کوئی ایز اے تھرڈ پارٹی بیچ میں آ جائیے. آپ جو ہمیں فرمائیں گے لا پڑھ لیجئے گا، جو لا میں الاؤڈ ہو. حبیب صاحب ہمیں کہیں کہ جی آپ یہ کریں، اگر نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں گا. مجھے میری لیڈرشپ کی طرف سے کمپلیٹ مینڈیٹ دیا گیا ہے، میرے پرائم منسٹر کی طرف سے، میرے چیف منسٹر کی طرف سے. میرے پاس کمپلیٹ مینڈیٹ ہے اس بات کا جو مجھے دے کے بھیجا گیا تھا کہ قانون جس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے اس میں ہم کسی قسم کی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. شامی صاحب میرے بزرگ ہیں، ان کو میں ساتھ لے کے گیا تھا، وہ بتا دیں قانون کے مطابق کسی چیز میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، آپ بتا دیں، کوئی اور بتا دے، پی ایم ایل این کا کوئی شخص آ کے قانون کے مطابق وہ بتا دیں ہمیں، ہم وہ کام ان کے لیے کرنے کو تیار ہیں. ہم اس چیز پہ قومی میڈیا کا ٹائم اس چیز پہ ضائع مزید نہیں کرنا چاہتے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ریئل ایشوز. یہ ریئل ایشو نہیں. اللہ میاں صاحب کو صحت دے. بہت شکریہ. شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہرحال حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح کی بھی سہولت چاہیے پاکستان میں رہتے ہوئے پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور کالعدم تنظیموں کے مدارس اور اداروں کا کنٹرول سنبھالا جا رہا ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ کارروائیاں کسی دباؤ کے تحت نہیں کی جا رہی بلکہ یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے. اسی پر تفصیلات جان لیں گے. قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر بتائیے گا اب تک یہ کارروائیاں کہاں کہاں کی گئیں؟ جی وفاق سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. سب سے پہلے اسلام آباد کے جو کالعدم تنظیموں کے مدارس اور یہاں پر ان کے جو تمام جگہیں تھی، جو دفاتر بنائے گئے تھے، وہاں پر یہ آپریشن کیا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ آپریشن جو ہے بڑھایا گیا اور پنجاب، سندھ اور جو بلوچستان ہے وہاں پر بھی یہ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا تھا. اس میں ابتدائی طور پر جو وزارت داخلہ نے کہا کہ پہلے دن 44 لوگوں کو جو ہے وہ حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا اس میں، اور اس کے بعد 100 سے زائد لوگ جو ہے پورے ملک سے حفاظتی تحویل میں لیے گئے جو کالعدم تنظیموں کا حصہ تھے. اس کے علاوہ 182 مدارس ایسے تھے جن کے محتمم جو تھے وہ کالعدم تنظیموں کے ارکان تھے، ان کو بھی حفاظتی تحویل میں لیا گیا اور ان کی جگہ محکمہ اوقاف جو ضلع انتظامیہ کے انڈر آتی ہے اس کے امام صاحبان جو ہے وہاں پر تعینات کیے گئے تھے. 34 اسکولز ایسے ہیں، ان تمام اسکولز جو کالعدم تنظیمیں چلا رہی تھیں ان کا کنٹرول جو ہے وہ ضلع انتظامیہ نے اپنے پاس کیا اور وہاں پر اپنے اساتذہ اور پرنسپل جو ہیں وہ تعینات کیے گئے تھے. یہ مدارس کے ساتھ ہی یہ اسکول جو تھے یہ چل رہے تھے. 15 اسپتال ایسے تھے جو راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں موجود تھے. یہ بھی کالعدم تنظیمیں جو ہیں یہ چلا رہی تھیں. ان کا کنٹرول بھی ضلع انتظامیہ نے حاصل کر لیا. اور اب اس میں ڈیولپمنٹ، جو آج کی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو ریکوزیشن بھیجی جائے گی کہ ان کو خرچہ کہاں سے ملے گا، ان کا بجٹ کہاں سے آئے گا. تو وزارت خزانہ نے یہ کہا تھا کہ تمام جو بجٹ ہے ان کو چلانے کا، ان کے امور چلانے کا، وہ اب وزارت خزانہ جو ہے وہ دے گی. اس کے لیے تمام ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ جس میں ٹھیک ہے. یہ بھی بتائیے گا یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس رپورٹ میں کیا کہا گیا، کیا سامنے آیا؟ جی نیشنل ایکشن پلان میں جو رپورٹ پیش کی گئی وزارت داخلہ کو، اس میں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا اس رپورٹ کو اور کہا گیا کہ 6 نکات ایسے ہیں جن پر بالکل کام نہیں ہوا، 5 نکات ایسے ہیں جن پر قدرے بہتری آئی اور 9 نکات پر مکمل طور پر کام کیا گیا. جو پہلے 6 نکات تھے جن پر بالکل کام نہیں ہوا، جس کے بارے میں بڑا ایمفیسس کیا گیا، وہ یہ تھے کہ جو کالعدم تنظیموں کی مالی معاونت روکنے کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں دیکھی گئی. ایف آئی اے کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا،
FBR کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ مالی معاونت روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، لیکن اس پر کام نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایسی تنظیمیں جو نام بدل کر کام کر رہی تھی ان پر بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا۔ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ایک لائحہ عمل بنایا گیا تھا، اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ انتہا پسندی اور نفرت انگیز مواد کو روکنے کے لیے کسی حد تک کام کیا گیا۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر انتہا پسندی کو روکنے کا اس پر بھی کام کیا گیا۔ قمر یہ بھی بتائیے گا، سوری ایک پاک فوج کے ذمہ کچھ کام تھے کہ پنجاب کے علاوہ کراچی میں بھی کوئی اسپیسیفک کارروائی ہوئی ہے کچھ مدارس کے خلاف؟ جی بالکل، کراچی کے کچھ مدارس کے خلاف کارروائی ہوئی جو کالعدم تنظیمیں چلا رہی تھی، اور UN سیکیورٹی کونسل کی جو لسٹ تھی اس میں ان کا نام بھی شامل تھا، اور جو وزارت داخلہ نے حساس اداروں سے رپورٹس لی تھی ان کے مطابق سندھ کے بہت سارے ایسے مدارس تھے جہاں پر کالعدم تنظیموں کے لوگ جو تھے وہ کام بھی کر رہے تھے اور وہ ابھی فعال بھی تھے، ان کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ مدارس کا کنٹرول جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دے دیا گیا اور ڈپٹی کمشنر کو اس کا ہیڈ مقرر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے قمر، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ حبیب اکرم صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو اس سے پہلے اگنور کیا گیا، اگر کیا گیا تو ایسا کیوں ہوا؟ نہیں، یہ حکومت تو بہت کچھ کہہ رہی ہے، اس حکومت کے کئی وزیر سابقہ حکومت میں سارا کچھ ملبہ ڈالتے چلے جا رہے ہیں، بعض تو اپنی نالائکی ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے ایک متفقہ پروگرام تھا پورے ملک کی قیادت کا، اور آپ کو یاد ہوگا یہ APS کے واقعے کے بعد بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اس پروگرام پہ عمل ہونا شروع ہوا، اس میں کئی چیزیں کام ایسے تھے جو وفاق نے کرنے تھے، کئی کام ایسے تھے جو صوبوں نے کرنے تھے۔ جب اس پہ کام ڈیلے ہوا تو اس وقت پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایک موقع پہ آپ کو یاد ہوگا 2016 میں اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے جنرل ناصر جنجوعہ، اور جنرل ناصر جنجوعہ کے ذمہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی گئی تھی، اور انہوں نے اس پورے پلان کا جائزہ لے کے صوبوں کے ساتھ مل کے کام کیا، فوج کے ساتھ مل کے کام کیا، وفاق کے اندر کام کیا، تو بہت سا کام ہوا۔ یہ جو آپ کو 2014 سے آنورڈ 2015 سے آنورڈ جب یہ آپ کو معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے، دراصل یہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہی تھا جس کی وجہ سے شدت پسندی میں بھی کمی آئی، گورنمنٹ کا قبلہ بھی درست ہوا، صوبوں کے معاملات بھی بہتر ہوئے۔ البتہ جب حکومت آئی شاہد خاقان عباسی صاحب کی تو اس وقت وزیر داخلہ بن گئے احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب کی رائے مختلف تھی۔ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ کام نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو نہیں کرنا چاہیے، یہ کام وزارت داخلہ کو کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے وزارت داخلہ کے متحد اس کی امپلیمنٹیشن لے لی۔ آخری دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کی رٹ بھی کئی وجوہات کی وجہ سے کمزور پڑ گئی تھی، کہ کبھی حکومت پہ کفر کے فتوے لگ رہے تھے، کوئی دھرنا لے کے چلا گیا تھا، کوئی اس طرح کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے نتیجے میں جو خاص طور پر یہ جو لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی کا معاملہ تھا یہ تھوڑا سا نرم ہوا۔ اس طرح پھر حکومت کے جو بہت سارے دیگر اس کے معاملات تھے وہ نرم ہوئے۔ لاسٹلی میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو ہم ٹرانزیکشنل کیوں بناتے ہیں؟ کیوں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ اس کے اچانک یہ نکلتا ہے کہیں کھڈے میں سے اور نکل کے سامنے آ جاتا ہے، اور اچانک اس پہ جناب ماتم شروع ہو جاتا ہے کہ اس پہ کچھ نہیں ہوا، اس پہ کچھ نہیں ہوا، اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی گزشتہ 7 مہینے سے حکومت کس کی ہے، اور آپ کو 7ویں مہینے میں نیشنل ایکشن پلان کیوں یاد آ رہا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کے سگنیٹری تو آپ بھی تھے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ ایونٹ کے نتیجے میں وجود میں تو آیا تھا، لیکن یہ ایک مسلسل پروسیس ہے جس کو مسلسل آپ کو دیکھنا ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا شروع کر دیں، آپ اس پہ عمل کریں۔ اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس کا کچھ ایسے سینسٹیو پوائنٹ ہے کہ جس پہ آپ اس کو پولیٹیکل ایشو نہ بنائیں، یہ نہ کہیں کہ پچھلوں نے یہ نہیں کیا، اگلے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ورنہ پھر آپ اپنی منزل بھی کھوٹی کریں گے۔ بہرحال اب اس پر تو بلاول بھٹو زرداری بھی اس نیشنل ایکشن پلان کو اس پر تنقید کر رہے ہیں، اس پر شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس بار مختلف کیا ہوگا جو پچھلی حکومتیں نہیں کر سکیں؟
دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد ہماری عسکری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت ایک ہی پیج کے اوپر نظر آ رہی ہے، خواہ وہ ایسے تھریٹس ہوں جو بیرون ملک سرحدوں سے ہمیں تھریٹس ہوں، خواہ وہ ایسے تھریٹس ہوں جو کہ انڈیجنس ہمارے ملک کے اندر تھریٹس ہوں. تو میرا خیال ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت جو ہے وہ اکٹھے کام کرے گی ہی تو تمام نکات کے اوپر کام ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہو سکے گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ حبیب صاحب نے پچھلی حکومت کے تو 5 سال کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ایک جملے کے اندر گل کر دیا کہ پھر وہ کبھی فتوے لگ رہے تھے، پھر کوئی اور مسائل تھے، اور پھر سٹریس کیا کہ 7 مہینے سے یہ حکومت جو ہے یہاں پہ کام کر رہی ہے اور اس نے آج تک کیوں کوئی کام نہیں کیا. ابھی سب اس میں کوئی دو رائے نہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو پچھلی حکومت کو بلیم کرنا بند کر دینا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آگے دیکھنا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کیسے امپلیمنٹیشن ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس ملک میں اپنی سیاسی قیادت جو کہ 4.5 سال سوتی رہی نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن پہ، خواہ وہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا ریفارم ہو، خواہ وہ ہماری فوجداری ضابطہ اخلاق کا ریفارم ہو، خواہ وہ نیکٹا کو آج تک جو پوری طرح سے نہیں فعال بنایا گیا اس کا اقدام ہو، جب تک ہم اپنی سیاسی قیادت سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے، خواہ وہ آج کل کی پریزنٹ قیادت ہو یا پاس قیادت ہو، اس وقت تک یہ کتھارسس کا عمل نہیں ہوگا. اس وجہ سے سوال پوچھتے رہنا ضروری ہے. لیکن حبیب صاحب نے درست کہا کہ آنے والے دنوں میں آج سے بلکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، احسن اقبال صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، چودھری نثار صاحب کو بلیم کرنا بند کر دینا چاہیے اور خود اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. میں ایک صرف اس کے اندر جو ضروری بات ہے وہ کرنی یہ ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان سیاست کے اندر انفارچونیٹلی کہا، یہ بالکل حبیب صاحب نے درست کہا کہ یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. جب بھی کچھ گڑبڑ ہوتی ہے ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں. سیاست کے اندر حبیب صاحب آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہی ہے، جہاں پہ جب بھی کوئی خدا نخواستہ پاکستان کی سرحدوں پہ یا انٹرنلی کو معاملہ ہوا اس طرح کا تخریب کاری کا تو ہم نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی. عسکری قیادت کے بیانات میں تقریباً تمام ایسی کور کمانڈرز کانفرنسز اور دیگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی چیزیں جو سیکیورٹی انٹرنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوں، ان تمام میں نیشنل ایکشن پلان کا ذکر بھی پایا گیا اور یہ بھی انکریج کیا گیا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو ٹیک اوور کرے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہت سے سیاستدانوں کی کوتاہیاں جو کہ آئندہ دیکھیے، چونکہ ان کا وقت ایسا ہے کہ جس سے تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے. ہمیں شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن نہیں دبانی چاہیے. ایک خاص انٹرنیشنل اور نیشنل ماحول بنا ہے جس کے نتیجے میں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اب یہ یقین ہے، میں نے گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں ایسے دیکھی ہیں جس پہ مجھے یقین ہے کہ وہ جو ایک پیج پہ ہونے والی بات ہے اس میں بڑی تقویت ہے. اور پھر آج جو ہمارے سپہ سالار کا بیان چھپا ہے کہ جو فورس ہے، جو قوت ہے، وہ صرف ریاست کے پاس ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ ریاست کے باقی تمام ادارے بھی یہ بات سمجھ جائیں. آمین. پروگرام میں وقت ہے بریک کا، واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج خواتین کے حقوق کے تحفظ کا عالمی دن ہے اور اس حوالے سے حکومت نے بھی خواتین کو بااختیار بنانے کا عزم کر رکھا ہے. سینٹ میں ایک آج تاریخ رقم کی گئی اقلیتی رکن کرشنا کماری، انہوں نے سینٹ کی کارروائی چلائی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی پاک فوج میں شامل خواتین کے کردار کو سراہا ہے. حبیب صاحب، آپ تصور کریں اگر خواتین کو آزادی دی جائے تو سوچیں معاشی طور پر پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے. آپ کا مطلب ہے معاشی آزادی. دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں اب یہ ایک تحریک بھی ہے. میں نے ایک دن اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے حساب کیا کہ اور ان سے پوچھا کہ یہ جتنا ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں جو وہ خود پکاتی ہیں، اگر ہم باہر سے کھائیں تو ہمیں کتنا خرچہ کرنا پڑے گا. اور ہم نے بہت ہی کنزرویٹو حساب لگا کے اندازہ لگایا کہ یہ کھانا جو ہم چند ہزار روپے میں ان کی محنت کی وجہ سے کھاتے ہیں، یہ کھانا ہمیں 3.5 لاکھ روپے میں ایک مہینے کا کھانا ہماری فیملی کو کھانا پڑے گا. اچھا. تو گویا میری بیگم جو ہے وہ ہاؤس وائف ہونے کے ناطے وہ 3.5 لاکھ روپے کا تو صرف کھانا بنا دیتی. اچھا، اور اس کا پاکستان کے جی ڈی پی میں کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے بعد میرے بچوں کی جو وہ حفاظت جس انداز سے کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کی ساری مائیں کر رہی ہیں، جس انداز سے وہ حفاظت کرتی ہیں، اگر میں اس کو جی ٹی پی میں اتنی ہی حفاظت اگر میں اس پہ خرچہ کرنے لگوں تو مجھے کم از کم 2 لاکھ روپیہ
اتنی حفاظت کے لیے مجھے ان بچوں کی تربیت کے لیے خرچ کرنا پڑے گا. یہ 5.5 لاکھ روپیہ وہ سیدھا حساب ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. اور پاکستان میں اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ جتنی خواتین ہیں اور پاکستان کی آبادی جتنی بھی ہے اس کی تقریباً 60% خواتین جو ہیں وہ اس وقت گھروں میں کام کر رہی ہیں. آپ گھروں میں کام کرنے والی خواتین کی آپ ذرا اس اکنامک ویلیو کو اکٹھا کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ ہماری صنف ہے جس میں کوئی شخص بھی یعنی ایک خاتون بھی بے روزگار نہیں، سب کی سب کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے سعد آپ کیا کہیں گے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو تمام خواتین کو پاکستان کے اندر خاص طور پہ بٹ تمام خواتین کو اینول وومنز ڈے بہت بہت زیادہ مبارک ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جی ڈی پی سے بہت زیادہ آگے کی بات ہے. اس کے اندر ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ خالق نے جو انسانیت کو تخلیق کیا وہ ایکول فوٹنگ کے اوپر کیا. ایک زمانہ تھا شاید جب کہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ بھاگ دوڑ اور شکار سے کرتا تھا تو شاید مرد کو کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہو کہ تیز بھاگ سکتا ہے یا اب جب اب کی جو دنیا ہے جہاں پہ دماغ، خرد، انٹلیکٹ، ہارٹ ان چیزوں سے انسانیت کا آگے فروغ ہو رہا ہے تو اس کے اندر خواتین کو مردوں کے اوپر کسی طرح کی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. خواتین تمام وہ چیزیں کر سکتی ہیں جو مرد کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان وہ ملک بنے جہاں پہ خواتین ساری دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم ایکول پارٹیسپینٹ ہیں پولیٹیکل اینڈ پبلک. میری دعا اور خواہش ہے کہ کرشنا کماری نے آج سینٹ میں کل آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.